अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाल ही में एक मुनाज़रा हुआ एक आलिम दीन अहले सुन्नत की एक अच्छी शख्सियत यासिर नदीम अल-वाजदी साहब के जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अमेरिका में आजकल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक बेहतरीन आलिम दीन है, इस्लाम का दिफ़ा बड़े बेहतरीन अंदाज़ में करते हैं, कलामी बहसों पर और दीनी मारिफ़ के ऊपर तसल्लुत और मज़बूती से ग्रिप रखते हैं। इनका मुनाज़रा होता है एक पाकिस्तानी मुल्हिद के साथ कि जिसका नाम अवैस इकबाल है। चूँकि ये मुनाज़रा इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि मुझे सारी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इस मुनाज़रे के ऊपर अपना रिव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएं वहाँ पर भी और दूसरी जगहों पर भी। तो इस मुनाज़रे के अंदर मुख्तलिफ़ गैप्स मौजूद हैं, जहालतें मुल्हिद अवैस इकबाल की तरफ से मौजूद हैं। उनमें से एक जो जहालत सामने आई कि जहाँ पर भी इस मुनाज़रे को डिस्कस किया गया है, इस नुक्ते को हर इंसान ने उठाया है। तो मैं भी इसमें इजाफ़ा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये जो मुल्हिद है अवैस इकबाल और इस तरह के दूसरे मुल्हिदीन जितने भी उर्दू ज़बान के अंदर काम कर रहे हैं, वो बेसिक मालूमात जो होती हैं उनसे भी नाबलद और जाहिल हैं। ये पता चल जाएगा और आपने देखा भी मुनाज़रे के अंदर, और मज़ीद मैं नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। देखें, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं खुदा के वजूद को साबित करने के लिए या नहीं, तो यहाँ पर आप एक कदम आगे जाके बात कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले एक कदम पहले उठाना चाहिए। क्यों? देखें, आप क्या कह रहे हैं कि सवाल ये हो रहा है कि आया खुदा नाम की सच्चाई इस कायनात में मौजूद है या नहीं, इसको साबित करना है। खूब, सच्चाई को साबित करना है और दलील भी देनी है। दलील खुद एक सच्चाई है। ज़ाहिर सी बात है, आप ऐसे मतालिब से इस्तिफ़ादा करेंगे जिसको मद्दे मुकाबिल कबूल करता होगा, तभी तो एक दलील दूसरे को काने करती है कि मेरी बात दुरुस्त है, मानो इसको, ये उसकी दलील है। तो जो मतालिब आप इस्तिफ़ादा करते हैं दलील के अंदर, वो दलील सच्चाई पर मबनी होते हैं और मद्दे मुकाबिल उसको कबूल कर रहा है। अगर मद्दे मुकाबिल आपकी दलील में मतालिब जो बयान किए हैं उसको कबूल ना कर रहा हो तो फिर दलील बेफ़ायदा है, आप कभी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दलील भी के जो मतालिब हैं वो भी एक सच्चाई रखते हैं और एक सच्चाई को साबित करना चाहते हैं उसके साथ। अब सच्चाई को साबित करने से पहले एक जो स्टेप मौजूद है वो ये है कि आया हमारे लिए मुमकिन है कि हम अपने जहन से बाहर किसी सच्चाई को साबित कर सकें। आपको याद होगा या मतलब जो फ़लसफ़ा पढ़ते पढ़ाते हैं या मुताला स्टडी रखते हैं उसका, उनको भी मालूम होगा कि ऐसे अफराद और ग्रोह रहे हैं तारीख़ के अंदर कि जिन्होंने ये दावा किया कि हम ट्रुथ तक, सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते, मुमकिन नहीं है हमारे लिए। उसमें फ़िलोसफ़िकल दलीलें भी मौजूद हैं और उसके अलावा भी बाज़ दलीलें जो हैं इस्तिफ़ादा की थी, एपिस्टेमोलॉजिकल बहसें हैं ये असल में। दलीलों के साथ वो साबित करते थे कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है ख़ारिज में पहुंचना। मसलन वो स्केप्टिसिज़म के जो कायलीन हैं वो इस बात के अंदर शक करते हैं कि हमें मालूम नहीं है सच्चाई है या नहीं है, चूँकि हम साबित नहीं कर सकते। या मसलन सूफ़ीज़्म एक मकतब गुज़र के गया है, स्कूल ऑफ थॉट गुज़र के गया है, वो भी सच्चाई का इनकार करता था कि या तो असलन सच्चाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, या अगर सच्चाई है तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो एक ये भी गिरोह रहा है। और एक गिरोह जो है वो कांट के फ़लसफ़े के पैरोकार हैं, ख़ुद कांट भी है, वो भी अपने फ़लसफ़े के ज़रिए इस बात को साबित कर सका कि आप अक़ल के ज़रिए एक हकीकत तक नहीं पहुंच सकते, साबित नहीं कर सकते। उसने अखलाक और दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि अभी उसका मकाम नहीं है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हैं और थे ऐसे अफराद के जो मुतलक सच्चाई के अंदर, एब्सलूट सच्चाई यानी सच्चाई नाम
کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں شک رکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ جب اس سٹیپ کو کراس نہیں کریں گے آپ کسی سچائی کو ثابت کرنے کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ آپ پہلے یہ ثابت کریں گے کہ سچ کو ثابت کرنے کے راستے موجود ہیں، ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم سچائی کو ثابت کر سکتے ہیں، اور دوسرے قدم پر جا کر آپ نے پھر وہ راستہ بتانا ہے کہ جس راستے کے ذریعے آپ سچائی کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں جا کر پھر ایک سچائی کو ثابت کرنے کا میدان جو ہے وہ ہموار ہوتا ہے، پھر وہاں پر ایک سچائی پہ بات ہوتی ہے کہ اب ثابت کریں اس کو، جو آپ نے معیار میتھڈ قرار دے دیا ہے اس کے مطابق اب ایک سچائی کو ثابت کر کے دیں۔ اگر یہ والا مرحلہ 2 مرحلے طے نہ ہوں تو کبھی بھی آپ نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں اس مناظرے کے اندر مفتی صاحب نے جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی مسئلے کو اٹھایا، لیکن آپ دیکھیں پورے مناظرے کے اندر وہ جواب ہی نہیں دے سکا۔ یا تو وہ جاہل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مرحلہ پہلے طے کرنا ہے خدا جیسی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، یا پتہ تھا اور اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں نے اس بحث کو شروع کر دیا تو اس کے اندر اٹھنے والے بعض سوالات کے میں جواب نہیں دے پاؤں گا اور میری جہالت جو ہے وہ واضح اور روشن ہو جائے گی، لہٰذا اس نے مناظرے میں انکار یعنی اس طرف سے اگنور کیا اس کو کہ جواب دیا جائے۔ تو پھر بعد میں بیچ میں پھر اس نے جواب دیا کہ مثلا ہم فقط اپنی حس کے ذریعے سینسز کے ذریعے ہی فقط جو ہے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ خوب، بس یہ ایک مطلب ذہن کے اندر رکھیں۔ اگر کوئی بندہ آ کر یہ کہے ہمارے پاس راستہ فقط ایک ہی ہے اور وہ ہے حس، عقل نام کی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ جس سے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، فقط جو چیز حواس میں آئے گی جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہوں گے وہ حقیقت رکھے گی، اس کے علاوہ جو ہے کوئی چیز ہم حقیقت کے طور پر، ٹروتھ کے طور پر اس کو نہیں مانیں گے، سچائی کے طور پر اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اشکال آتا ہے، اعتراض ہوتا ہے اس کے اوپر کہ آپ اس کو پہلے ڈیفینڈ کریں، ثابت کریں، دفاع کریں اس کا، جو ہم سوالات پھر اس کے اوپر اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ اگر فقط حس ہی معیار ہے ہر چیز کو سچائی ثابت کرنے کا، تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہماری حواس جو ہیں وہ بالکل دخالت نہیں رکھتے۔ بغیر حواس حس کیے، بغیر ان جو ہمارے پاس 5 سینس ہیں، اور اس سے ہٹ کر بھی جو بعض سائنس نے سینس کو کشف کیا ہے وہ کیا ہے، استعمال نہیں ہوتے، لیکن ہم ایک معنی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مختصر مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے بارے میں یہ کوئی آپ کو یہ کہے آ کے کہ آپ ہیں بھی اس وقت اور نہیں بھی ہیں، یعنی آپ کا وجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اسی وقت، اسی ٹائم، اسی جگہ، اسی جہت میں آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، تو آپ کسی بچے کو بھی یہ بات کہیں گے نا تو وہ بھی ہنس پڑے گا کہ پتہ نہیں میرے باپ کو کیا ہوا ہے، آج زیادہ کام کر کے آیا ہے یا کچھ مسئلہ کوئی اور ہے۔ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو کہے گا محال ہے، ہو نہیں سکتا ایسے۔ ہاں دیکھیں، اب یہ جو آپ کا وجدان، آپ کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے، آپ کا فہم یہ کہہ رہا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا جس کو ہم عربی میں محال کہتے ہیں، جس کو انگلش میں امپاسبل کہتے ہیں، یہ جو امپاسبل کا درک کرنا ہے یہ کون سے حواس سے آپ نے درک کیا ہے؟ کون سی حس نے آ کر اس کو جو ہے وہ درک کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھا ہے آپ نے، زبان سے چکھا ہے، ناک سے سونگھا ہے، ہاتھ سے لمس کیا ہے اس حقیقت کو، یعنی امپاسبل ہونے کو، محال ہونے کو، کہ میرا ایک ہی جگہ پر ہونا اور نہ ہونا یہ محال ہے، یا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یہ محال ہونا کہاں سے درک کیا ہے آپ نے؟ سینس تو اس میں نہیں ہے، حالانکہ آپ مان رہے ہیں اور ہر انسان مانتا ہے، حتیٰ بچہ بھی مانتا ہے کہ ایک ہی وقت پہ، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جہت کے اندر، ایک ہی نقطے کے اندر وہ چیز یا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہے بھی اور نہیں بھی ہے، ایک بچہ بھی اس کو سمجھتا ہے۔ یہ سمجھ کہاں، سینس استعمال نہیں ہوئے، حواس استعمال نہیں ہو رہے، ڈائریکٹ عقل جو ہے وہ اس کو کشف کر رہی ہے۔ تو بس یہ قاعدہ کلیہ جو ختم ہو جاتا ہے کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے راستہ فقط کیا ہے، سینس کا ہے۔ یا مثلا آپ نے ایک مثلا لکڑی دیکھی جو 3 میٹر کی تھی، مثلا بلکہ لکڑی کی مثال نہ دوں میں آپ کو، ایک ٹیبل آپ نے دیکھا
ٹیبل جب آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا اس کے مختلف جز ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کی سطح ہے اوپر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ نے دیکھا، اس کے اندر دراز ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جز ہیں اس کے، اور یہ تمام جز مل کر ایک حقیقت کو تشکیل دے رہے ہیں جس کو ہم ٹیبل کہتے ہیں۔ تو ٹیبل کل ہے اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے جز ہیں، اجزاء ہیں اس کے، دراز ایک جز ہے، ٹانگیں ایک جز ہے، وہ اوپر والی جو سطح ہے وہ ایک جز ہے، یہ جز ہیں۔ اب ایک ٹیبل کل ہے اور ایک جز ہے اس کا۔ اب یہاں پر جب آپ نے حواس آپ کے یہ چیز درک کرنے ہیں کہ یہ اجزاء جو ہیں وہ اس طرح تشکیل پائے ہیں کہ ایک ٹیبل وجود میں آیا ہے، لیکن آپ کی عقل یہاں پر ایک اور چیز درک کر رہی ہے، وہ یہ کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، کل یعنی پورا ٹیبل، جز یعنی فقط دراز یا ٹانگ۔ اب ٹانگ جو ہے جو کہ جز ہے اس کا، وہ کل جو کہ ٹیبل ہے اس سے چھوٹی ہے ٹانگ جو ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نہیں ٹانگ تو لمبی ہو سکتی ہے، ٹیبل جو ہے نا، وہ لمبی ٹانگ بھی جز ہے اس ٹیبل کا، یعنی اس پورے جز کو سمجھتے ہیں۔ ہماری پہ عقل یہ درک کر رہی ہے کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ جو مطلب آپ درک کر رہے ہیں کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ مطلب آپ کی کس حس نے درک کیا ہے؟ آپ کی حس نے تو فقط یہ درک کیا ہے کہ یہ چند جز ہیں، انہوں نے ایک مجموعے کو تشکیل دے دیا جس کو ہم ٹیبل کہتے ہیں۔ لیکن کل کا اپنے جز سے بڑا ہونا، کہ ہر کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ کون سی سائنس نے جو ہے وہ کشف کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے؟ حواس خمسہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی بھی حس جس کے اندر نہیں آتی، عقل ڈائریکٹ درک کر رہی ہے کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا مورد آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دقت کیجئے گا اس میں، ممکن ہے کہ بعض سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں تو حتماً اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور یہ جو بعض اوقات کیا آپ سائنس کی دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ، جو سائنسدان ہے وہ ایکسپیریمنٹ جو کرتا ہے وہ بعض اجزاء کے اوپر کرتا ہے، مثلا 100، 150، 1,00,000 افراد کے اوپر ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن قانون کلی بنا دیتا ہے۔ مثلا پانی کو ابلتے ہوئے دیکھا کہ 100 سینٹی گریڈ کے اوپر ایک خاص سطح میں کیا ہے، 100 سینٹی گریڈ کے اوپر یہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ اس سطح کے اوپر جو بھی پانی ہوگا وہ 100 سینٹی گریڈ کے اندر بخارات میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ جو قاعدہ کلیہ کس نے درک کیا ہے؟ آپ کی حس نے تو فقط یہ درک کیا کہ یہ پانی بخارات میں تبدیل ہو گیا، وہ پانی بخارات میں تبدیل ہو گیا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر پانی جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ کس سینس نے درک کیا ہے؟ اگر فقط ہر سینس، فقط حس ہی، فقط سینس ہی جو ہیں وہ معیار ہیں ٹروتھ کے، حقیقت کے، تو پھر آپ نے یہ جو قانون نکالا ہے یہ پھر سینس کے اندر تو نہیں آتا، حواس تو اس کو درک نہیں کر رہے ہیں، پھر یہ قانون جو ہے وہ سچا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ آپ سچا مانتے ہیں۔ اور اس طرح کی دسیوں مثالیں موجود ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک سچائی کو مان رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں حواس کا داخل نہیں ہوتا کسی بھی طور پہ درک کرنے کے اندر۔ ریاضیات کی آپ مثال لے لیں، ریاضی جو ہے وہ عقلی علم ہے، سینس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اس کا۔ اگرچہ پازیٹیوسٹ جو افراد ہیں انہوں نے ریاضی کو بھی حواس کی طرف پلٹانے کی کوشش کی ہے لیکن ناکام کوشش ہے۔ ریاضی جو ہے وہ مکمل عقلی علم ہے، ہاں حواس کے ساتھ مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے، مثلا مثلث کو سمجھانا ہو تو اس کو خط کھینچ کے سمجھایا جاتا ہے، لیکن یہ خط جو ہے وہ مثلث نہیں ہے، شکل ہے وہ مثلث کی، مثلث کو عقل درک کرتی ہے۔ یا مثلا اسی طریقے سے جیومیٹری کی مثال دی آپ کر، اسی طرح اعداد ہیں، یہ 2 اور 2 4 جو آپ لکھتے ہیں یہ، یا مثلا 2 اور 2 4 کو جو سمجھایا جاتا ہے معدود کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، مادی چیزوں کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، لیکن وہ 2 اور 2 4 خود جو وہ مطلب ہے وہ عقلی مطلب ہے، سمجھنے کے لیے ہم ان مادی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، تو ریاضیات بھی عقلی ہیں۔ تو یہ دعویٰ کر دینا بڑا آسان ہے لیکن اس کو ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل بلکہ محال اور امپاسبل ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ فقط حس ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی کمزوری تھی
اس ملحد اویس اقبال کے اندر بھی اور دوسرے بھی سائنسدان جو ملحد ہوئے ہیں اور سائنس کو بیس بنا کر چل رہے ہیں، ان کے اندر یہی کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ دعویٰ تو یہ والا بہت بڑا کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، ادھر ادھر کے دلائل سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے نام سے استفادہ کرتے ہیں فقط۔ یعنی اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھیں، ایک بڑا نام ہے، واقعاً کام ہے کیا سائنسدان میں، اور سائنس کے میدان میں جو اس نے ایجادات کی ہیں اس کے اندر ہم اس کو معتبر بھی سمجھتے ہیں، اس کو اس فزکس کا عالم بھی مانتے ہیں، اس کی بات پر بھی کان دھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا رچرڈ ڈاکنز کو دیکھ لیں، اپنے میدان میں وہ ماہر ہے، لیکن اب ان کی اس مہارت کو کہ جہاں پر وہ موجود ہیں نام کما کر اپنی مہارتوں سے باہر نکل کر پھر ایک ایسے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز سے باہر ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بہت ساری اسٹیٹمنٹیں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں پر مختلف سائنسدان ہی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو خدا کا انکار کر دیا جاتا ہے یا یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ سائنس ہر قسم کا سوال کا جواب دیتی ہے، تو یہ اپنی ایکسپرٹیز سے باہر نکل کر یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ سائنس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کے سوال کا جواب دے سکے، ہر قسم کی سچائی کو ثابت کر سکے۔ تو بہرحال یہ مطلب آپ حتماً اپنے ذہن کے اندر رکھیں، تو آپ کو کبھی بھی الحاد کی دلیلیں مضبوط نہیں لگیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔